नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं सिलसिले चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्लाह तारिक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, आप सबका भी वालेहाना इस्तकबाल है और आज जो हमारी गुफ्तगू का मौज़ू है वो है अहले बैत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। कुछ गुफ्तगू कल हुई थी और इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू आज होगी। तो इससे पहले कि हम मौलाना साहब के पास चले और उनसे कुछ जाने, एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं कि एक मरतबा हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सहाबा इकराम के दस्तक देने का अंदाज भी बहुत ही खूब था। वो यूं हाथों से थपथपा कर जोर से दस्तक नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने नाखूनों से हल्का सा बजाते थे, खटखटाते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हज़रत उसामा ने देखा कि आपने एक चादर ओढ़ी हुई है, लेकिन उसके दोनों सिरों पर कुछ उभार है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, क्या मामला है। रसूल पाक ने अपनी एक तरफ की चादर सरकाई तो देखा कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। दूसरी तरफ की सरकाई तो देखा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो रसूल पाक के ये दोनों जिक्र गोशे बतूल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आपको हद दर्जा महबूब थे। रसूल पाक बच्चों की तरह उनसे खेला करते थे। यहाँ तक कि आप मिंबर पर अगर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और ये दोनों तशरीफ़ ले आए तो रसूल पाक लपक कर जाते थे, इनको गोद में लेकर आते थे। और फिर एक मरतबा तो ये भी फरमाया कि अल्लाह ने सही कहा है कि तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए फितना है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम इंशाल्लाह मौलाना साहब से जानेंगे, हुब्बे रसूल के ताल्लुक़ से, आले रसूल से मोहब्बत के ताल्लुक़ से, और ख़ास तौर पर हसनैन करीमैन की जो ज़िंदगी है, अहद तुफ़ूलियत है, उसके ताल्लुक़ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, इंसान में जो सिफ़ात अल्लाह ताला ने रखी हैं वो तमाम की तमाम इंसानी औसाफ व कमालात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बदर अतम मौजूद थे। उसी में एक चीज़ ये भी है कि बच्चों से मोहब्बत हो। ये भी इंसान उसके बगैर मुकम्मल नहीं है। एक साहब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन बच्चों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो गोद में लिए हुए हैं, प्यार कर रहे हैं। तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे 10 बच्चे हैं और मैंने कभी किसी को प्यार नहीं किया, बोसा नहीं दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया और आपने फरमाया कि किसी के सीने से अल्लाह ताला ने मोहब्बत निकाल दी हो तो मैं उसका क्या इलाज कर सकता हूँ। यानी ये तो बहुत बड़ी कमी है कि 10 बच्चे हैं और कभी प्यार नहीं किया उनको। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बच्चों से जो प्यार था, कई जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटा कहा है, नवासे हैं वो, लेकिन उनको बेटा कहा है। और उनके साथ वो रियायतें जो कोई और कर नहीं सकता। अपने औलाद के साथ भी और अपने पोतों और नवासों के साथ आम तौर पर इतनी मोहब्बत नहीं करते लोग जितना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। और बावजूद है कि आपका लम्हा लम्हा और एक एक सेकंड मसरूफ़ है इबादत में, लोगों के मसाइल और मामलात को समझने में, उनके हल करने में, मुस्तक़बिल के मामलात को सोचने में इंतहाई मसरूफ़ तरीन इंसान, लेकिन इन बच्चों के लिए वो वक्त निकालते हैं, इनके प्यार के लिए, इनके साथ खेलने के लिए, इनको गोद में लेने के लिए। और वो वाक़या भी आपने पढ़ा होगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मोहब्बत में घोड़ा बन गए हैं और इनको कमर पे बिठा लिया है और इस तरह चल रहे हैं। ये उनके शौक़ की कितनी रियायत है। बच्चों को शौक़ होता है कि हम साइकिल चलाएंगे, घोड़ा चलाएंगे, घोड़े पे बैठेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी पीठ पे बिठाकर इस तरह से चल रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या शानदार सवारी पाई है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सवार भी तो बहुत शानदार है। ये मोहब्बत, ये अपनायत, ये चाहत, ये बेमिसाल चीज़ जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानी खूबियों को, कमालात का भी इज़हार करती है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बच्चों से, अपने नवाज़ों से, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से जो मोहब्बत है
اس کا بھی اس سے اظہار ہوتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، آپ نے جو واقعہ بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہوئے، گھوڑا بنے ہوئے، اور کبھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سوار ہیں، کبھی حضرت امام حسین کی باری ہے، کبھی آپ کی جو نواسی تھی حضرت زینب کی صاحبزادی، حضرت فاطمہ کی جو صاحبزادی تھی حضرت زینب، کبھی وہ بھی سوار ہیں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی تمہاری سواری کیسی ہے، تمہاری سواری کیسی ہے، اور وہ بچے خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت تھی جو کہ آج کے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ مصروف ترین اوقات میں سے بھی بچوں کو وقت دینا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی کشتی ہو رہی تھی۔ حضرت امام حسن جو تھے وہ حضرت حسین کو دبا رہے تھے، ویسے بھی عمر میں چھوٹے تھے۔ اب ادھر حضرت فاطمہ بھی کھڑی ہیں، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، اور رسول پاک جو ہے وہ حضرت حسین کو شاباشی دے رہے ہیں، ای یا حسین، ای یا حسین، حسین دباؤ ہو حسن کو۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حسن کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا فاطمہ یہ دیکھو جبریل کھڑا ہے، جبریل بھی جو ہے وہ حسین کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ تھا، یہ وہ محبت تھی جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین خاص طور پر اگر باپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی ملازمت کرتے ہیں، تو بچوں کے ساتھ کھیلنے کا جو ایک عمل ہے وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے، جس کے نتیجے میں ماں باپ کے بچوں کے درمیان جو ایک رابطہ ہونا چاہیے، جو جذباتی لگاؤ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے وابستگی ہونی چاہیے، ان کی بات ماننے کے لیے وہ تیار ہوں، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ تیار ہوں، یہ جو ایک گیپ پیدا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آج کا کون آدمی ہے جو اتنے اپنے آپ کو دعویٰ کر سکے کہ میں اس سے زیادہ مصروف ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کون ہے؟ پورے عرب جنگ پہ لگا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مقابلے میں اکیلے ہیں، اس سے زیادہ مصروف کون ہوگا؟ جس کا دل دماغ بھی مصروف ہے، جس کا ہاتھ پاؤں بھی مصروف ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اس طرح بھی کھیل رہے ہیں جیسے اس آدمی کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ بالکل، یہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی باکمال انسان اور جامع اور مکمل انسان ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا بھی اندازہ ہوتا ہے جو ان حضرات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ بالکل مولانا صاحب، کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و شباہت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مشابہ تھے۔ تو جب رسول پاک کے وصال کے بعد اکثر صحابہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے، انہیں رسول اللہ یاد آ جاتے تھے، یا اس زمانے کے جو گزرے ہوئے دن تھے رسول پاک کی رفاقت میں وہ یاد آ جاتے تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بشارت بھی دی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ حضرت امام حسن کے تعلق سے یہ کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ امت کے 2 بڑے فرقوں میں مصالحت کروائے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر آپ کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوتی ہے۔ معاویہ کے آخری دور میں وہ بات ہوئی کہ 2 گروپ اہل اسلام کے جو آپس میں قتل غارت کے لیے تیار ہو گئے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے انہیں مصالحت ہوئی، اور انہوں نے اس معاملے کو ٹال دیا جو اس وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا تھا، اور پتہ نہیں اس کے کہاں تک کیا نتائج نکلتے اور کتنی جانیں اس کے لیے ہلاک ہو جاتی ان کے ذریعے۔ اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ہے کہ میرے اس بچے کے ذریعے 2 اہل اسلام کے 2 گروپوں میں مصالحت ہوگی اور ان کا ٹکراؤ ٹل جائے گا۔ یہ بات ہوئی ان کے ذریعے۔ بالکل اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ آج ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو پہلی بار مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور اس نے یہ بشارت بھی دی ہے کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب بڑی بے دردی سے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی میں کچھ خاک دی تھی، مٹی دی تھی، اور کہا تھا جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا جگر گوشہ شہید کر دیا گیا ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ جی ہاں، کئی روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام حالات دکھا دیے گئے تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور شہداء کربلا کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ وہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تھیں، اور آپ کی کئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں اطلاع بھی دی تھی لوگوں کو۔ پھر بھی صبر کے ساتھ مولانا صاحب اللہ کی رضا پر صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، جانتے تھے کہ یہ واقعات پیش آنے والے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی آل کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کے سوا کچھ نہیں مانگا۔ اصل میں ایک بات اہل معرفت نے بڑی عجیب کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہادت کا جو مقام ہے وہ ایک بہت عظیم مقام ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شہادت دی جاتی
تو دنیا یہ کہتی کہ شاید دین کو کچھ اور باتیں بتانی تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس لیے ناوقت کی موت نعوذ باللہ ہوئی، اس وجہ سے بتا نہیں سکے، ہو سکتا ہے مکمل نہ ہوا ہو دین۔ اس لیے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور پھر آپ کو ہم بلا رہے ہیں۔ یہ طبعی روانگی کی گئی اور یہ شہادت نہیں دی گئی، لیکن شہادت کا مرتبہ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا تھا، اس لیے وہ اطلاع بھی پہلے دے دی گئی اور آپ کے جگر گوشے کو شہادت دے کر وہ مقام بھی اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں چلا گیا کہ آپ کو شہادت بھی ملی، آپ کا جگر گوشہ شہید ہوا ہے، آپ ہی شہید ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ مقام بھی اہل روحانیت یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے یہ۔ بالکل مولانا صاحب، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کی عزت و اکرام کرنا، ان سے محبت دین کی تکمیل ہے۔ تو آل رسول سے یا اہل بیت سے جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ اہل سادات کا ایک گھرانہ تھا جو ہرات میں آباد تھا، وہ خاتون بیوہ ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بچیاں ہوتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ اب یہاں تو میرے لیے کچھ گزر بسر کی چیز ہے نہیں، کچھ سلسلہ نہیں ہے، سمرقند کا رخ کرتی ہیں۔ وہاں دو اشخاص کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی وہ دولت مند بھی ہیں اور وہ غربا پرور بھی ہیں، غریب پرور بھی ہیں۔ تو ایک مسلمان ہے اور دوسرا مجوسی ہے، آتش پرست ہے۔ پہلے مسلمان کے پاس جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں سید زادی ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، میری مدد کیجیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کوئی سند لائیے، اگر آپ اہل بیت میں سے ہیں، سادات میں سے ہیں، تو کوئی سند لائیے، کوئی شجرہ دکھائیے۔ تو وہ وہاں سے چلی آتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ تمہیں مبارک کرے، میں وہاں سے چلی آتی ہیں۔ سند کیا دکھائیں گی وہ؟ جب سادات کہہ دیا تو یہی اپنے آپ میں سند ہے۔ اس کے بعد وہ آتش پرست کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں غریب ہوں، میرے ساتھ بچیوں کا ساتھ ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہوں۔ وہ مجوسی فوری طور پر اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے کہ ان کے لیے گھر صاف کروائیے، رہائش کا انتظام کرتا ہے اور وہ خاتون سے کہتا ہے کہ اپنی بچی کو لے کر آئیے، عزت و احترام کے ساتھ اپنے ہاں رکھتا ہے۔ رات کو خواب میں وہ مسلمان دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک عالیشان مکان ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص پوچھتا ہے، مسلمان پوچھتا ہے کہ یہ مکان کس کا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک مسلمان کا ہے، میرے امت میں سے ایک مسلمان کا ہے۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں، میں بھی آپ کا امتی ہوں۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ سند دکھاؤ۔ نہیں دکھا پاتا۔ وہ تو کہتے ہیں رسول پاک کہ تم نے میری آل کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس پہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، دیوانہ وار دوڑتا ہے کہ وہ خاتون کہاں گئی جو اہل سادات میں سے تھیں۔ پتہ چلتا ہے کہ فلاں مجوسی کے یہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کنبے کو میرا مہمان بنا دو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو نہیں دے سکتا۔ کہتا ہے میں تمہیں 3 لاکھ دینار دوں گا، میرا مہمان بنا دو۔ کہتا ہے کہ نہیں دے سکتا۔ تو کہتا ہے کہ یہ اگر بات تم نے کل کہی ہوتی تو کچھ اور بات تھی، لیکن آج کل اندیکھی بات تھی، آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ جو خواب تم نے دیکھا وہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ تو کہتا ہے کہ تم تو مسلمان ہو نہیں۔ اس نے کہا مسلمان، میں تو رات ہی کلمہ پڑھ کے میں اور میرا پورا کنبہ مسلمان ہو گیا۔ تو مولانا صاحب، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ایمان ہو دل میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار کوئی کر رہا ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جانے۔ ہمیں تو یہ ماننا ہوگا کہ یہ نسبت ایک موقع پر مجھے اس سے تھوڑا سا بے تعلق معاملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی نے یہ حدیث بیان کی کہ جو آدمی بدھ کے دن ناخن کاٹتا ہے اسے برس ہو جائے گا۔ یہ حدیث بیان کی، ایک محدث نے سنا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں۔ انہوں نے ناخن کاٹے بدھ کے دن اور ان کو برس ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے، بہت روئے، دعا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم سے فلاں نے یہ حدیث بیان کی تھی، تم نے نہیں سنا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے اس بات کا ثبوت نہیں معلوم تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں ہماری طرف انتصاب کا کوئی لحاظ نہیں۔ اس نے ہمارے حوالے سے ایک بات کہی، اس لیے چاہے جیسی بھی ہوئی ہم نے انہیں اپنا لیا، آپ کی نسبت سے جتنی ہم کو باتیں ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں، ارے بھائی تمہیں کیا کرنا ہے؟ جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ کسی انسان کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت اچھی بات ہے، کسی صاحب اسلام کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ خاندان رسالت کا فرد نہیں بھی ہے تب بھی کوئی برائی تھوڑی کر رہے ہو، تم اچھا ہی کر رہے ہو، اس کا ثواب بھی ملے گا۔
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت سے، آپ کے خاندان کے افراد سے محبت ہو۔ مجھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر اس موقع پہ یاد آتا ہے۔ ارشاد انہوں نے فرمایا ہے ان کان رفضاً حب آل محمد، ان کان رفضاً حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر اہل بیت سے، خاندان نبوت کے افراد سے محبت کرنا رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔ یہ رافضی ہونا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آل سے محبت کرنا تو ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اگر ان کے آل سے محبت نہیں ہے۔ بالکل صاحب، درود ابراہیمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے تو آپ کی آل پہ بھی، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر و برکت کی دعا ہے تو آپ کی آل کے ساتھ بھی۔ تو یہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا بہت ثواب کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص درود پڑھتا ہے وہ اپنے لیے جنت خرید لیتا ہے۔ ایک شخص رسول پاک کے پاس آیا اور کہا کہ میں نیک کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، ایک حصہ درود پڑھوں اور ایک حصہ کچھ اور تسبیحات پڑھوں۔ رسول پاک نے کہا کچھ بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ پھر کہا کہ میں 3 حصہ جو ہے وہ درود پڑھوں، ایک حصہ کوئی اور عمل کروں، تو رسول پاک نے کہا بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ پھر کہا کہ اگر میں صرف درود ہی پڑھوں تو رسول پاک نے کہا پھر تو تمہارے غم بھی دور ہو گئے، پھر تو تمام غموم تفکرات تمام ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے پورا وقت جو تم نے وظائف کے لیے مقرر کیا اس میں سارا اگر سب کچھ چھوڑ کے درود شریف پہ پڑھو، سب کے لیے یہی کافی ہے۔ فضیلت کیا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت تو اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ ایک وہ عمل جس کو اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اہل ایمان بھی کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا عمل ہو سکتا ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ کو رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسے کسی کی عبادت کیا، وہ تو خود معبود ہے، اسے کسی کی عبادت نہیں کرے گا، لیکن درود وہ بھی پڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، رحمتیں بھیجتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے بھی بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ یہ عمل کر کے ہم ایک ایسے کام میں شریک ہو جاتے ہیں جو اللہ بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے؟ جو آدمی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نام پہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اتنا سب کچھ حاصل ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی؟ اور ایک بات جو صوفیاء کرام کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے جتنے بھی وظائف ہیں ان کی کچھ حد مقرر ہے۔ مثال کے طور پر آیت کریمہ کوئی آدمی لاتعداد پڑھے گا تو اس کے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی کا کلام ہے لیکن وہ جلالی ہے۔ اور دوسری چیزیں ہیں ان کی بھی کچھ حد مقرر ہے۔ بہت زیادہ پڑھنے سے کچھ اس کا ریئیکشن روحانی طور پر، جسمانی طور پر ہوتا ہے، لیکن درود شریف ایسی چیز ہے کہ اس کو لاتعداد پڑھیے کوئی پریشانی نہیں آتی۔ وہ ایک رحمت ہی رحمت ہے، رحمت للعالمین پر درود ہے اور اس کے اندر خود رحمت ہے اور اللہ کی رحمتوں میں چھپ جاتا ہے، ڈھانپ لیا جاتا ہے، اس کے کور میں آ جاتا ہے جو آدمی درود و سلام پڑھتا ہے۔ بالکل واسا موقع ملا تو انشاءاللہ کچھ اور رہنمائی بھی آپ سے لیں گے۔ اور ہم بات چل رہے ہیں سالار بھائی کے پاس۔ جی سالار بھائی، استقبال ہے آپ کا، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی سوال دو ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے جب شہید کربلا کی جب جنگ ہوئی تھی اور امام حسین شہید ہو گئے تھے اس کے بعد یزید کا کیا ہوا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے ہم اپنے ہی گھر میں ہمیں کوئی بیگانہ بولتا ہے ہم اس کے دل میں محبت پیدا کریں تو ایسا کوئی اسلامی عمل بتا دیجئے جو ہم دعا کریں اور وہ لوگ ہمیں اپنا سمجھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے دوسرے سوال سے شروع کر رہے ہیں، بیگانے کے دل میں اپنی محبت جگانا۔ دیکھیے ایک تو اس کے یہ ہے تدبیر جی، اور ایک ہے دعا۔ تدبیر تو یہ ہے جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا نہ صرف دوست بن جائے گا، ولی حمیم، گہرا دوست بن جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اس کی توفیق جو ہے بہت صبر والوں کو اور بڑے نصیب اور لوگوں کو ہوتی ہے۔ اس لیے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا،
جو گالی دے رہا ہے اس کو گالی نہ دینا بلکہ اس کو ہمدردی کرنا، جو کانٹے آپ کے راستے میں بچھا رہا ہے اس کے لیے پھول دینا، یہ طریقہ ایک تو اختیار کرنا، یہ تو ہے تدبیر. اور پھر اس کے لیے محبت سے اس کی رحمت، اس کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرنا یا ودودو پڑھنا، یہ انشاءاللہ تعالی روحانی طور پر بھی اس کو قریب کرے گا، اور جسمانی طور پر آپ کا جو عمل ہے وہ اس کو نہ صرف یہ کہ آپ کا دشمن نہیں رہنے دے گا بلکہ آپ اس کو فتح کر لیں گے اور وہ آپ کا غلام بن جائے گا. لکھنؤ چل رہے ہیں مولانا صاحب. جی شارق بھائی سوال بتائیے. ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی جاوید بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ یہ بات کریں. جی میں یہاں سے بول رہی ہوں، لکھنؤ سے فوزیہ. جی استقبال ہے بہن آپ کا، فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا اسکول ایک چھوٹا سا تھا تو 15 سال سے میں چلا رہی تھی. اب وہ 5 سال سے جو ہے وہ میرا اسکول جو ہے وہ مطلب سمجھے بند کرنے کی نوبت آ گئی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی بہت مطلب یہ کہ بہت زیادہ نماز وماز میں وہ بلیو نہیں کرنے لگا ہے. پہلے بہت پڑھتا تھا، اب بہت زیادہ وہ ہو گیا. اور میرے شوہر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا آؤٹ آف ٹریک ہو گئے ہیں، تھوڑا سا بہت دینداری ہے ان کے اندر، لیکن وہ کبھی کبھی بہت واحیات خرافات سب جو آج کل آن لائن سب ہے، ویڈیو وہ سب موبائل پہ بہت زیادہ رہنے لگے ہیں، بہت زیادہ دیکھنے لگے ہیں. تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جو ہے وہ یہ سب چیز ہمارے گھر سے دور ہو جائے اور پھر سے جو ہے وہ رحمت اور اللہ کی جو ہے وہ برکت سب جو ہے پھر سے ہمارے گھر میں آ جائے انشاءاللہ. غور سے سنیے بہن، آپ کا سوال لے رہے ہیں. بہن دیکھیے، ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی تعداد بڑھا دیں. میں تعداد بڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی رکعتیں زیادہ پڑھیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. اسی میں گری بڑھا دیجئے، رس پیدا کر لیجئے، یعنی خشوع خضوع، اللہ کا تعلق، لگن. جو نماز آپ پڑھ رہی ہیں وہی پڑھتے رہیے، لیکن اس کے اندر تعلق میں اللہ کا اضافہ کر لیجئے، چاشنی زیادہ پیدا کر لیجئے، مٹھاس زیادہ پیدا کر لیجئے، تو اس کی تاثیر بڑھ جائے گی. اور ایک دعا ہے جو بہت ساری چیزوں کے لیے، جتنی چیزیں آپ نے کہی ہیں سب کے لیے انشاءاللہ تعالی مفید ہے. ریکارڈ کر سکیں تو وہ کر لیجئے، لکھ سکیں تو لکھ لیجئے. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. یہ صبح شام 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے حل ہو جائیں گی. مولانا صاحب آفرین سے بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا سوال آپ کے گوش گزار کر کے. بیٹے کے لیے باپ ایک آئیڈیل کا روپ رکھتا ہے، آئیڈیل کی حیثیت ہوتی ہے. جو وہ اپنے باپ کو کرتے دیکھتا ہے غیر ارادی طور پر اسی سانچے میں وہ ڈھلتا جاتا ہے. اب والدہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ دیندار ہیں، لیکن والد جو راہ راست سے، جیسے ان کا کہنا ہے کہ ٹریک سے ہٹ گئے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں اس بچے کو متاثر کر رہا ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ ماں کی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب دیکھے کہ باپ جو ہے راہ راست پر قائم نہیں ہے، تو رفتہ رفتہ ہینڈل اس کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے. گاڑی کا ہینڈل، خاندان کی گاڑی کا ہینڈل، اس کا اسٹیئرنگ جو ہے اس کے ہاتھ میں تو ہوتا ہی ہے، باپ کے ہاتھ میں، لیکن اندرونی طور پر زیادہ قبضہ اس پر ماں کا ہوتا ہے. آپ خوبصورتی سے ان کو آئیڈیل بننے کا جو طریقہ ہے اس کو ہٹا دیجئے، رفتہ رفتہ اپنی طرف لائیے اور اس کو موڑنے کی کوشش کیجئے. ایسا بھی ہوتا ہے باپ ہوتا ہی نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہے ہی بہت بڑی، وہ تو رب العالمین نے تربیت کی تھی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت تو ان کی ماں نے ہی کی تھی. باپ جو موجود نہ ہو تب بھی ماں سنبھالنا چاہے تو سنبھال لیتی ہے. بالکل مولانا صاحب، بہت شکریہ. آفرین اورنگ آباد سے. جی آفرین فرمائیے. جی جو خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی پہلا خواب بیان کیجئے. جی ہمارے شوہر کو ہے نا خواب میں اژدھا دکھا بڑا. اچھا ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا اس کو مار ڈالے، خواب میں اس کی منڈی کاٹ دیے، لیکن وہ منڈی کٹے ہوئے منڈی نے ان کو کاٹ دیا پیر سے. اچھا دوسرا خواب. دوسرا خواب ہماری بھابھی ہے نا کھجور خریدنے گئے بازار میں، تو انہیں باجری اور جواری کی روٹی دے رہا آدمی تول کر. اب اس کی تعبیر سنیے. جی مولانا صاحب. کہاں کی روٹی دے؟ باجرے اور جوار کی روٹی. کس کو؟ ان کی بھابھی کو. کوئی شخص بازار میں ان دونوں چیزوں کی بنی ہوئی روٹی دے رہا ہے. دیکھیے تعبیر کے لحاظ سے باجرہ جوار جو ہیں یہ معمولی اناج ویسے بھی معمولی سمجھے جاتے ہیں، اور خواب کے لحاظ سے بھی معمولی ہیں، لیکن بہرحال ان کو آمدنی ہوئی ہے، فائدہ ہوا ہے. ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر مزید نعمتوں کا سوال کریں. اور جو انہوں نے سانپ کا خواب سنایا ہے،
یہ سانپ جو ہے ان کا کاٹ دینا تو بہت مفید ہوا، لیکن اس نے کٹے ہوئے نے بھی اس کی منڈی نے حملہ کر دیا، تو اس کے لیے نماز پناہ پڑھنی چاہیے، ان کو کم از کم 2 کر کے 8 رکعت نماز پڑھیں اور کچھ صدقہ ضرور کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مضر اثر ختم ہو جائے گا۔ جی ناظمہ صاحبہ کے سوال 2 ہمارے پاس کل محفوظ ہیں، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بھتیجے نے ان پر جادو کر دیا ہے، یہ ایک سوال۔ دوسرا، بھانجا بے راہ روی کا شکار ہے۔ دیکھیے جادو جو کر دیا ہے اس کے لیے یا تو آپ کسی اچھے عامل کی خدمات حاصل کر سکے تو وہ کر لیجئے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ جھوٹے روشن خیال ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جھوٹے روشن خیال ہیں، وہ روشن خیال نہیں، تاریخ خیال ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور جب آدمی چوٹ کھاتے کھاتے ناقابل علاج ہوتا ہے اس وقت عقل آتی ہے، اس وقت فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں حقیقت ہیں، ایسا ہوتا ہے، میں نہیں کہتا یہاں یہی ہوا ہے، لیکن یہ چیز ہوتی ہے، اس لیے کسی اچھے عامل کی خدمات حاصل کر سکیں تو وہ حاصل کیجئے، اور جب تک یہ نہ ہو سکے تو یہ 2 کام کر لیجئے۔ ایک تو سورہ بقرہ گھر میں پڑھوائیے یا پڑھیے، خود پڑھیے، گھر کے لوگ ہی پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، کسی باہر کی خدمات حاصل کرنے کے مقابلے میں گھر کے لوگوں کا خود پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ سورہ بقرہ کم سے کم 3 دن ورنہ 1 ہفتے تک پڑھیے، اور گھر میں 3 دن تک اذان کہلوائیے، صبح اور شام، ہلکی آواز میں گھر کے چاروں کونوں میں اذان کہلوائیے، صبح بھی اور شام بھی، اس سے شیاطین بھاگتے ہیں۔ سورہ بقرہ بھی حدیث شریف میں یہی آتا ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں رہتا۔ یہ چونکہ سب شیطانی اثرات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گے۔ جی بے راہ روی سے متعلق جو سوال ہے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار، اسد صاحب سے بات کر رہے ہیں، بدایوں سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی اسد صاحب فرمائیے۔ اسد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، میں 3 سوال ہے، 2 میرے نماز کے ہیں اور 1 خواب کا ہے۔ ٹھیک ہے، خواب کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں، پہلے بقیہ سوال بتائیے۔ جی میں اپنے غسل کرتے ہیں، غسل کرنے میں نہاتے پہ تو کلمہ پڑھنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، اور سوال اگر کوئی ہے تو بتائیے۔ اور دوسرا جب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو تھوڑے تھوڑے دل میں خیال غلط آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میری نماز مکمل ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب اپنا خواب بیان کیجئے۔ اور خواب یہ میں اپنے چھوٹے لڑکے کو دیکھا، میرا چھوٹا لڑکا گم ہو گیا اور میں اسے رات میں ڈھونڈنے آؤں گا، وہ مل نہیں رہا ہے، پھر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پہلے خواب کی تعبیر۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے اس بچے کے لیے تو آپ کو صدقہ کر دیجئے، اور عقیقہ اگر اب تک نہیں کیا ہے تو عقیقہ کر دیجئے۔ عقیقہ کرنے سے بہت ساری آفتیں بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اور صدقہ بہرحال کر دیجئے، اور نماز پناہ ضرور پڑھ لیجئے، 6 رکعت یا 8 رکعت، انشاءاللہ تعالی یہ خطرہ ٹل جائے گا۔ جی دونوں سوالوں کے لیے تھوڑا سا انتظار، نور جہاں کا سوال لے لیتے ہیں، اڑیسہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی نور جہاں صاحبہ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تعبیر پوچھنا ہے مولانا صاحب سے۔ جی سلام۔ ہلو وعلیکم السلام۔ ہاں سن رہے ہیں مولانا صاحب، سن رہے ہیں، خواب بیان کیجئے۔ آپ کی تعبیر، ایک خواب میں ہم 2 بہن ہیں، بہن گھر نیا بھندے جیسا لگ رہا، خواب میں بہن کی شادی ہو رہی، قرآن کی ہدیہ کرنے کے لیے، وہ بڑی بہن کا، وہ تو پڑھی لکھی تو نہیں ہے، پھر بھی خواب میں ہدیہ کرنے کے لیے اس کو بٹھائے، وہ کس وجہ سے ہدیہ نہیں ہو رہا، شادی ہو رہی، اس کی شادی کے ٹائم میں ہدیہ کرنے کے لیے اس کو بٹھائے، کس وجہ سے اس کو ہدیہ نہیں، اس کو کرنے کا اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں کرنے کے لیے اس کا ریڈی ہو گئی، جب میں کرنے کے ٹائم میری ماں کو بولی، ماں اس کا تو ہدیہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اب میرا بھی کر دو ہدیہ، بس لاسٹ میں ایسا بولا۔ اور ایک ہے سوال، میرا پوتے کا نام توبے شیخ ہے، اس کا کیسا ہے نام؟ نام کیا ہے؟ توبے شیخ۔ یہ نام پہنچا مولانا صاحب؟ ذرا نام دہرائیے۔ توبیز شیخ۔ شوبیز؟ شعیب تو نہیں، شعیب یا عبید، ہم کے آس پاس سننے میں آ رہا ہے۔ ہلو، توبیز شیخ۔ عبید؟ توبیز نہ جانے کیا۔ شعبید تو اگر شعبید ہے تو کوئی معنی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا تو ہم لفظ نہیں سمجھ رہے ہیں یا یہ لفظ بے معنی ہے۔ بالکل۔ ایک کالر اور ہیں، شاہانہ سے بات کریں۔ مولانا صاحب ان کا خواب اپنے ذہن میں رکھیے گا جو قرآن پاک ہدیہ کرنے کا ہے۔ شاہانہ بارہ بنکی سے۔ جی بتائیے شاہانہ صاحب، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کو آپ کو اللہ پاک جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی جی شاہانہ۔
جی ہم اپنی امی کی دعا کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. ہماری امی کیا 12 دن ہو گئے فالج گری ہے. اللہ رحم فرمائے. جی ہاں, اور آدھے در سے گری ہے سیدھے ہاتھ پہ. اور ہماری امی اب اللہ پاک کا شکر ہے سورہ فاتحہ کا پانی پھونک کے دیتے ہیں ہم فرض نماز کے بعد. اور ہماری امی اب پڑھ لیتی اور سمجھ جاتی, نماز بھی پڑھنے والی. مگر آپ دعا کریے کہ ہماری امی اچھی ہو جائے باجی. مولانا صاحب سے ابھی ہم دعائیں خیر کرواتے ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں, ان کے کیا جاتی, ان کے کا بھی بہت سا بیمار رہتے ہیں, ان کے کا بھی دعا کر دیجیے گا باجی. جی اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ضرور دعا کریں گے, اس وقت بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. مولانا صاحب سوالات ہمارے پاس کئی ہیں. پہلے تو یہ بہن کا جو قرآن پاک ہدیہ کرنے والا خواب ہے کیا ہے؟ دیکھیے یہ پورا تو ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ کس وقت میں کون ہدیہ کر رہا ہے. ساری چیزیں ہیں. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی بہن بھی اپنی اپنی طرف سے ایک ایک قرآن مجید لے کر اور کسی ایسے بچے یا بچی کو دے دیں جو پڑھ رہے ہوں, غریب ہوں اور وہ بازار سے نہ لے سکتے ہوں, ان کو دے دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ذریعہ خیر ہوگا. اختر صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ افسر بھائی میرٹھ سے بول رہے ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک سونے سے پہلے کی ایک دعا ہے, اللہم بسمی کا اموت و احیا. میں اس میں تھوڑا کنفیوز ہوں کہ احیا ہے یا احیا ہے, میں تھوڑا اس کو جاننا چاہ رہا تھا. غور سے سنیے, مولانا صاحب کلمات دہرا رہے ہیں. جی ایک سوال اور ہے. ایک میری بیٹی ہے, اس کا نام اسمی ہے, اس کے معنی جاننے تھے. نام دہرائیے. اسمی پروین. یہ الف سے ہے, این سے ہے, کس طرح ہے؟ این سے میم. این سواد میم اور چھوٹی یہ؟ جی 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 ٹھیک ہے. نہیں, اسمی تو کوئی نام نہیں ہے. یا تو وہی یا کے ساتھ اوپر کھڑا زبر لگائیے, اسما بنائیے اس کو اسما, یا عین صاد میم سے عصمت سے لیجئے. تو یہ کچھ بامانہ نہیں لگ رہا وغیرہ. آسما بنائیے تو بامانہ ہوگا. عین الف صاد میم ہا, آسما ہو یا اسما ہو. باقی اسمی تو یہ اسمی کا ترجمہ ہوتا ہے میرا نام, تو اور وہ بھی وہ الف سے ہوگا, یہ این سے بتا رہے ہیں. اسمی پھر کوئی بامانہ نہیں ہے, بامانہ نام نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے ان کا؟ ان کا سونے سے پہلے کی جو دعا ہے. سونے سے پہلے کی دعا میں جو آپ جو فرق بتا رہے ہیں کوئی واضح فرق نہیں ہے. اللہم بسمک اموت و احیا, الف ہے, اس کے اوپر زبر ہے, پھر بڑی ہا ہے, پھر یا ہے, یا کے ساتھ الف لگا ہوا ہے, احیا, یا اور ایک اور اس کے ساتھ یا, موسیٰ کی طرح کی, عیسیٰ کی طرح کی یا ہے, احیا اس پر کھڑا زبر لگائیے احیا. اللہم بسمک اموت و احیا, یا اس کو یوں پڑھیے الف ہا یا الف احیا. جی غسل کے وقت کلمہ پڑھنا کیسے؟ غسل شروع کرنے سے پہلے تو بسم اللہ, وضو ہو یا غسل ہو یا طہارت کوئی سی ہم حاصل کر رہے ہیں اس سے شروع میں بسم اللہ پڑھیے, اور جب ہم بے لباس ہو جائیں اس وقت دل میں تو ضرور پڑھ لیجئے, باقی کلمہ یا کوئی چیز اس وقت نہ پڑھیے. نماز کے لیے روانگی کے وقت دل میں کچھ خیالات آتے ہیں, غلط خیال آتے ہیں. دیکھیے اگر وہ خیال نہ آئے تو یوں سمجھیے کہ شیطان ہمارا مر گیا ہے, اور شیطان ابھی نہیں مرے گا, اس کو بہت لمبا وقت ہے, ابھی وہ اپنا کام کر رہا ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیے. وہ شیطان دھوکہ دے, آپ کو دل میں ادھر ادھر کے خیالات لائے, آپ ان کو ہٹائیے, وہ پھر لے آئے, آپ پھر ہٹائیے. اسی لڑائی جھگڑے میں نماز پوری ہو جائے, کوئی غم نہیں. کیا پڑھتے ہوئے جائیں کہ شیطان حملہ نہ کرے؟ لاہور پڑھتے جائیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے جائیے. اور جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اس وقت بھی ثنا کے بعد جب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں اس وقت بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. وہ اسی لیے پڑھتے ہیں. پھر بھی وہ اپنے کچھ کارروائی کر رہا ہے, دھیان ہٹانے کی کوشش کیجیے, اس چیز سے پریشان نہ ہوئیے. ایک چال شیطان کی کبھی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے ایسی نماز سے فائدہ کیا, ہر وقت کبھی دکان, کبھی گھر, کبھی بچے, کبھی کچھ خیال آ رہا ہے. جب سکون کی نماز پڑھ سکیں گے جب بھی پڑھیں گے, ابھی رہنے دو. جی بھانجا جو بے رہ روی کا شکار ہے ناظمہ خاتون صاحبہ کی, اس کے لیے کچھ بتا دیجیے ہمارا. دیکھیے کوئی بھی بچہ شروع سے اس کو سنبھالا جاتا ہے تو اچھا ہوتا ہے, لیکن اب بھی جب بھی سمجھ میں آ جائے, جب آنکھ کھل جائے, جب سویرا, تو اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے, پیار سے سمجھائیے, بتائیے. بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو ان کو سمجھانے کا وقت کم رہ جاتا ہے, ان کے اندر سرکشی زیادہ آ جاتی ہے, رد عمل ری ایکشن زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے. اس لیے بہت ہی خوش اخلاقی, نرمی, پیار سے انعام دے کے, کچھ کر کے, اس طرح سے اس کو سمجھانا چاہیے. سمجھانا چھوڑ نہ دیجیے, شیطان اپنا کام کچھ بھی کرتا رہے, ہم اپنے کام میں چست رہیں, سمجھاتے رہیں انشاءاللہ, اور دعا بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا کر دے گا تو اپنے آپ سیدھا چلے گا. جی سالار بھائی کا سوال کہ یزید کا کیا بنا؟
यजीद का क्या बना मौलाना साहब? देखिए, यजीद का मामला यह है कि उसकी हुकूमत बज़ाहिर तो चलती रही और बनु उमैया का बहुत दौर तक रहा, लेकिन सही बात यह है कि उसकी नेक नामी का तो खात्मा हो गया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक बहुत बड़ा मशहूर शेर है जो उर्दू अदब का एक गोया एक ज़रबुल मसल बन गया है। वो कहते हैं, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज आप कम से कम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के मुल्कों में, एशिया में और जगह जगह बाहर मुल्कों में भी देखेंगे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन और फलां हसन और फलां हसन, मोहम्मद हसन, अहमद हसन, हसन और हुसैन नामों से भरा हुआ है, पूरी दुनिया भरी हुई है, लेकिन फला यजीद कोई नाम कहीं मिलेगा? तो इसे मौत और जिंदगी इसका नाम है असल में। बिल्कुल वैसा। फरीना के पास चल रहे हैं लखनऊ। जी बताइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, मेरे भैया, पहला सवाल ये, मेरे भैया का नाम रिजान है, उसके नाम से माने बता दीजिए। और मेरा ये सवाल है कि जो है मेरी बहन की, मेरी सबसे बड़ी बहन है, वो बहुत ज्यादा हेल्थी हो रही है, उनकी शादी नहीं हो रही मौलाना साहब, कोई वजीफा बताइए। काफी मतलब वो अब रोती हैं और दिक्कत होती है मेरे पापा को कि इनकी शादी कहीं ना कहीं हो जाए। ये बताइए, आपने अपने भाई का नाम क्या बताया? बहन का नाम हिना है। नहीं, भाई जिनके नाम को मतलब आपको जानना है, उनका नाम क्या है? बेटा है मेरा, रिजान। रिदान? बेटा जी। ठीक है मौलाना साहब बताएंगे। रिदान तो कोई बामाना नहीं लफ्ज लग रहा है, जहाँ तक मुझे मालूम है। रिजान हजरत हसन बिन साबित के एक शेर में है, हिसानुन रिजानुन मा तुज़न्नु बिरीबतिन। तो रिजान जो है रजीन की जमा हो सकती है, यानी बामकाम, मजबूत, सही, वो तो ठीक है, लेकिन वो भी जमा का लफ्ज है। एक फर्द के लिए जमा का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ और लफ्ज देख लीजिए, किसी और अच्छे आलिम से कोई नाम पूछ के वो रखिए। ठीक है, दूसरे सवाल के लिए थोड़ा सा इंतजार। नौशाद भाई से बात कर रहे हैं। जी नौशाद भाई फरमाइए, सवाल क्या है? वालेकुम बाजी, मोहम्मद डॉक्टर नौशाद बोल रहा हूँ मेरठ से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबसे पहले तो आपको ये खुशखबरी देनी है कि आपकी दुआ मुझे लग गई है। अल्लाह के शुक्र से मैं बहुत ठीक हूँ, बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मजाज साहब के इलाज चल रहा है मेरा। अल्लाह आपको पूरी तरह मुकम्मल तौर पर शिफायाब करे। मौलाना साहब की दुआओं में वाकई अल्लाह ने वो तासीर रखी है, और हम भी दुआ करते हैं नौशाद भाई कि आप मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाएं, सेहतियाब हो जाएं इंशाअल्लाह। जी नौशाद भाई। रिहाना बहन, उनकी वालिदा की तबीयत खराब है, उनको हार्ट अटैक हुआ था। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए काफिला अता फरमाए, है ना। दूसरी बात ये है कि अभी मौलाना साहब ये बता रहे थे कि बुध के दिन जो नाखून काटते हैं उस पर कमरज हो जाता है, तो वो मैं सही से समझ नहीं पाया, जरा सा उसकी थोड़ी सी तफसील बयान बता देंगे ना तफसील से। और मेरी वाइफ को ख्वाब देखा 2 बार कि वो काला बुर्का ओढ़ रही है, तो काला बुर्का 2 बार दिखा उनको ये ख्वाब। और दूसरी एक औरत है, वो भी काला बुर्का ओढ़ रही है। कुछ इस टाइप का है कि उनको समझ नहीं पा रहे कि काला बुर्का का मुझे क्यों दिख रहा है बार बार। ठीक है, गौर से सुनिए, पहले ख्वाब ले रहे हैं। देखिए, हमें नहीं मालूम कि वो बुर्का ओढ़ती हैं, चादर वगैरह ओढ़ती हैं। अगर बुर्का न ओढ़ती हों तो ये मशवरा दिया जा रहा है कि उनको बुर्का ओढ़ के बाहर निकलना चाहिए। और अगर वो कुछ सफ़ेद बुर्का ओढ़ती हों या ये कुछ छोटा ओढ़ती हों जिससे पैर की एड़ियों तक न पहुंचता हो, तो ऐसा कुछ मशवरा है। जब तक के सामने वाले के हालात न मालूम हो तो बाज़ ख्वाबात का समझना मुश्किल होता है। जी, बुध के दिन नाखून काटने वाला मामला, बात असल में यह है कि इस सिलसिले में बाज़ ख्वाबात नकल किए गए हैं और ख्वाब में ही वो बात बयान की गई है, इसलिए बाज़ रिवायतों से भी इसकी तायीद होती है। तो बुध के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, और वो एक असल में ख्वाब की बात है। वो ख्वाब में सुनाना यह था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बात मंसूब हो जाए, फिर उसके बाद ये नहीं कहना चाहिए कि मैं इसे नहीं मानता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस बात पे अपने बेटे से कई साल नहीं बात की थी कि वो एक बात कह रहे थे और वो उन्होंने कहा कि नहीं तो हम ये करेंगे, किसी मसलहत से कह रहे थे वो भी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंसूब होकर कोई बात सामने आए तो सिवाय खामोशी के कुछ नहीं होना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है कि काना वक्काफन इंदा किताबिल्लाह, कुरान मजीद की कोई बात अगर कह दी जाए, चाहे वो समझने वाले ने गलत तौर पर वो आयत पेश कर दी है, उस मौके की नहीं है वो, लेकिन चूंकि अल्लाह का कलाम बीच में आ गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बीच में आ गया है,
تو اس کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش ہو جائے. ٹھیک ہے، غلام ہے، اس کو آقا کے سامنے بولنے کا حق ہی نہیں ہے. بالکل مولانا صاحب. موٹاپے کا علاج کیا ہو؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ ویٹ گین کر لیا ہے اور شادی میں رکاوٹ ہو رہا ہے. دیکھیے، شادی میں رکاوٹوں کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جن کو ہم ایک مجلس میں بیٹھ کر نہیں بتا سکتے. بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے، ہمارا کوئی بڑا بول ہوتا ہے، یا ہماری کوئی منت ہوتی ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا کہ ایسا ہو جائے تو ہم یہ کریں گے اور ہم وہ نہیں کر سکے تو اس کی پکڑ آ جاتی ہے. اور جب پکڑ آئے گی تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. یہ ہمارے غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. نماز پناہ بہت ساری چیزوں کا حل ہے. اور والضحیٰ واللیل اذا سجا 93 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی. عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد یہ صورت پڑھیے 21 مرتبہ کم سے کم، اور زیادہ بھی پڑھیے تو اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اور ایک حدیث شریف کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من بوار الاییم، اللہم انی اعوذ بک من بوار الاییم. یہ چیز جو ہے بھی رشتے کے سلسلے میں بہت مفید ہے. اور بعض بزرگوں نے ایک سورہ یاسین کی آخری سے پہلی جو آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ آیت بھی رشتوں کے لیے بہت مفید بتائی. بہت شکریہ مولانا صاحب. اب ایک چھوٹا سا سوال اس دوران کے کچھ اور کالز آئیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تو جسمانی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے تھائرائیڈ وغیرہ کی وجہ سے بھی وزن بڑھ جاتا ہے. لیکن آج جو ہماری زندگی ہے اس میں کہیں نہ کہیں سستی اور کاہلی در آئی ہے. کچھ مشینوں نے زندگی کو آسان کر دیا ہے، کچھ جز وقتی ملازمہ مل جاتی ہے، وہ بہت سے کام کر جاتی ہے. پہلے زمانے کی خواتین بڑی صحت مند بھی ہوتی تھیں، دبلی پتلی بھی ہوتی تھیں، اگر وہ سلم بھی ہوتی تھیں تو بھی صحت مند ہوتی تھیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کے کام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. پھر ہم نے ان چیزوں کو نظر انداز کیوں کر دیا ہے؟ آج موٹاپا بڑھنے کی جو 2-3 وجہ ہیں، ان میں ایک غلط جنک فوڈ کا استعمال کرنا، نشاستہ کا، گھی وغیرہ کا، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال، اور دوسرے حرکت میں برکت ہے، اسے ہم نے بھلا دیا ہے. دیکھیے، یہ بالکل صحیح بات کہی آپ نے. آرام طلبی ایک بہت بڑی وجہ ہے جسمانی طور پر معذور ہو جانے کی. عجیب بات یہ ہے کہ صبح ٹہلنے کے لیے 1 گھنٹہ ہم نکالتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ اگر برتن مانجنا اور آٹا گوندنا اور کھانا بنانا اور صفائی کرنا اس میں لگائیں تو ہماری صحت بھی بنے اور صبح کا ایک وقت بچے. ٹہلنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جسم کو جتنا زیادہ حرکت دیں گے تو حرکت میں برکت ہوتی ہے. اس لیے اپنے کاموں کو خود انجام دینا، محنت کرنا، پسینہ جسم سے نکلنا. ہم لوگ بچتے ہیں پسینے سے، پسینہ نکلنا بہت اچھی علامت ہے. اس لیے زیادہ تر گھروں میں تو اے سی لگے ہوئے ہیں، پسینہ یوں نہیں نکلتا. محنت ہم کرتے نہیں. محنت سے کہیں جانا آنے میں ہر جگہ سواری کچھ نہ کچھ، چاہے اپنی سواری ہو یا کوئی گاڑیاں مل رہی ہیں، تو پیدل چلنے کا رواج تقریباً ختم ہو گیا ہے. اس کے نتیجے میں جوڑوں میں درد، یہاں درد، وہاں درد، وہ سارے درد ختم ہو جائیں. جسمانی محنت بڑھا دیجیے. بالکل بھائی صاحب. خالد بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. 2 سوال ہیں میرے. پہلا تو یہ کہ میں جب آفس میں ہوتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے جو وضو بنانا ہوتا ہے ہمیں، تو اس میں کچھ لمیٹیشن ہے. استنجا کے لیے کہیں اور جانا ہوتا ہے اور پھر نماز کے لیے کہیں اور. تو اس میں مطلب جو وضو کا جو پیر دھونے والا حصہ ہوتا ہے وہ ہم مطلب اگر لاسٹ میں نہ دھو کے اگر نیت بنا کے پہلے ہی پیر دھو لیتے ہیں، پھر شوز وغیرہ پہن کے پھر بیسن میں جا کے باقی کے وضو کے حصے جو ہم پورے کریں، تو کیا یہ مکمل ہوگا؟ نماز اس سے ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میری سسٹر ہیں جو کہ بہت دنوں سے ایسے پریشانیوں میں ہیں کہ جن کو مطلب کسی بھی بڑے عالم کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ کچھ آصف وغیرہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی ان کے لیے دعا جو خود وہ کرے، نہ کہ کوئی تعویذ وغیرہ، وہ خود کرے اور اس کو اس چیز سے مطلب آسانی ہو. کیونکہ وہ کئی بار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو جاتی ہے، کچھ دن کے لیے پھر سے ہو جاتا ہے، اور یہ کم سے کم کافی دنوں سے چل رہا ہے، کچھ سالوں سے چل رہا ہے. شادی شدہ ہیں آپ کی بہن؟ جی شادی شدہ ہیں، 2 بچے بھی ہیں. ٹھیک. گھر میں سب نماز کی بھی پابندی ہے، گھر میں سبھی نمازی ہیں، اور باوجود اس کے یہ سب چیز مطلب ہو رہا ہے. بچیاں جب چھوٹی تھی تب سے لے کے ابھی تک، بچیاں ابھی اسکول میں 9th 10th 11th میں ہے، تب بھی مطلب اب سے لے کے ابھی تک یہ پریشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، غور سے سنیے. پہلے تو وضو سے متعلق سوال. دیکھیے، وضو کے متعلق طریقہ تو یہی ہے جو ترتیب قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور جو تمام فقہا بتاتے ہیں. ترتیب تو وہی ہے، لیکن کبھی عادت تو نہ بنائیے، لیکن کبھی کبھار اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترتیب لازمی نہیں ہے.
بعض دوسرے اماموں کے نزدیک ترتیب یہ والی ضروری ہے، پہلے چہرہ پھر یہ پھر مسا پھر پاؤں، اس کے الٹ کریں گے تو ان اماموں کے نزدیک نہیں ہوگا وضو. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر پہلے پاؤں دھو لیے گئے اور پھر اس کے بعد آ کے باقی وضو کر لیا کسی وجہ سے تو اس طرح سے وضو ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، کبھی کبھار یا آفس میں جب ہیں وہ کر لیا، گھر پہ اسی ترتیب سے کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار خالد، ہم شمس النساء صاحبہ کا صرف سوال نوٹ کر لیں. جی بتائیے شمس النساء صاحبہ، سوال کیا ہے؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو، ہاں سن رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے. ہمیں بول رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. میرے خام میں نئے گھر کا بنیاد کھود رہے ہیں، ایسا تو ہم بنا رہے ہیں، تو گھر میں قرآن شریف نکلا وہ بنیاد میں سے، وہ ہندو کھود رہا تھا تو ہٹ میں نکالتی بول کے قرآن شریف میں نکال لی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، آپ کے خواب کو ہم نے نوٹ کر لیا. جی اور بھی کوئی سوال ہے؟ اور ایک خواب میں بڑا چاند ہے، چاند میں مکہ مدینہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. پہلے جو بہن آصف سے پریشان ہے، یہ جو حالت خالد نے بتائی ہے اپنی بہن کی، اس کے بارے میں کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ کوئی دعا یا وظیفہ جس سے کہ پریشانی دور ہو جائے؟ دیکھیے اس کے لیے یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی تعویذ وغیرہ یا کچھ نہیں چاہتے. زیادہ اچھا یہی ہے کہ کرم اللہ سے اپنا ہی رابطہ بنایا جائے اور ہم خود پڑھیں. سورہ بقرہ کا پڑھنا یہ بہت مفید ہے، اور آیت الکرسی پڑھنا بہت مفید ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر یہ کر سکیں تو ہر نماز کے بعد کم سے کم 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور سورہ بقرہ کم از کم 1 ہفتے تک گھر کے اندر پڑھیں. گھر کا کوئی آدمی پڑھے تو انشاءاللہ شیطانی اثرات سے بہت حد تک نجات مل جائے گی انشاءاللہ. اب یہ جو خواب ہے کہ مکان تعمیر ہو رہا ہے اور اس کی نیب میں سے قرآن پاک کا نسخہ برآمد ہوا ہے، میں تو پوری طرح سن نہیں سکا. اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو قرآن مجید کا نسخہ نیچے سے برآمد ہونے کا مطلب خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی بے ادبی ہو رہی تھی قرآن مجید کی، یا کوئی ورق قرآن مجید کا وہاں گر گیا تھا. ایسا اگر کچھ ہے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں کوئی اللہ کے کلام کی کوئی بے ادبی تو نہیں ہو رہی. جی وقت کم ہے، شاید 1 ہی منٹ رہ گیا ہے. چاند میں مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ دیکھنا کیسا ہے؟ یہ اچھی علامت ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو حج و عمرے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. تو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.